मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज के शो का आगाज़ अच्छी बात से होगा, और वो अच्छी बात है जनाब कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि गुफ्तगू इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है। इंसान के अल्फाज में उसका अक्स दिखाई देता है, और गुफ्तगू इंसान के एहसासात, जज्बात का ज़ुबान से इजहार करने का एक नाम है। बिल्कुल। और बेहतरीन अल्फाज का चुनाव ही इंसान को इज़्ज़त और वक़ार के बुलंद मर्तबे पर बिठा देता है, जबकि नामुनासिब अल्फाज का जो चुनाव है वो इंसान को आला मकाम पर होते हुए भी कमतर बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो और फिर बोलो। लेकिन इस कहावत की खिलाफ वर्जी हम रोज़ाना ही किसी न किसी मौके पर करते हैं, और बहुत से लोग दिखाई भी देते हैं ऐसा करते हुए। अक्सर हम ना चाहते हुए भी अपनी गुफ्तगू में ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि लोग हमें फौरी तौर पर नापसंद करने लग जाते हैं। हमारे अल्फाज हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं, हमारी तरबियत की अक्कासी करते हैं, हमारे ख़ानदान का पता चलता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये तो थी जनाब आज की अच्छी बात कि पहले तोलो और फिर बोलो। आज के शो में क्या होगा तो जनाब? बिल्कुल, आज के शो में हमेशा की तरह सबसे पहले हम भट्टी साहब को शामिल करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा जो आज का सबसे बड़ा सेगमेंट है वो ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो हम सब आम लोगों से रिलेटेड है, जो घरों में बैठे हैं, जो दफ्तरों में काम करते हैं, गैर ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड है, क्योंकि कोई ना कोई वहम उनके दिल दिमाग में चलता ही रहता है। बिल्कुल, 10 से 11 का घंटा आपने मिस नहीं करना, क्योंकि 10 से 11 के घंटे में हम बात करेंगे कि क्या पैसा इंसान को सुकून और खुशी दे सकता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम टॉपिक है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कई सालों कई दहाइयों से चलता आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है, लाइक घर में शीशा टूट जाना, दूध का बॉयल हो जाना, और ऐसे बहुत सी निशानियां होती हैं, काली बिल्ली का रास्ता काट जाना। तो क्या इन निशानियों के पीछे वाकई कोई हकीकत है या भी ये सिर्फ बातें बनी हैं? तो तफसीलन इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं, भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम अस्कर साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अस्कर साहब, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया था ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें, लेकिन चूँकि उसके पीछे इंटेंशन भी कुछ अच्छी नहीं थी, अपने लोगों को नवाजा गया। और दीगर सूबों की तरह इस्लामाबाद के अंदर भी बल्दियाती निज़ाम कोई खातिर खा बेहतरी ना ला सका, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर तो ये निज़ाम वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरती, सफाई सुथराई और शहरियों को जो पहले से सहूलियात मुयस्सर थी उनकी तबाही का मौजिब बन चुका है। शेख अंसर अजीज़ मेयर इस्लामाबाद बने, और उनके चूँकि साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब के वो करीबी दोस्त और उन्हें बड़ी उनकी कुर्बत हासिल थी, और वो ना सिर्फ मेयर इस्लामाबाद भी बने बल्कि चेयरमैन CDA का ओहदा भी 2 साल तक उनके पास रहा। बिलाखिर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्हें चेयरमैन CDA का ओहदा छोड़ना पड़ा, लेकिन मेयर के पास, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास वो तमाम तर शोबे, जिसके अंदर सैनिटेशन का शोबा शामिल है, जिसके अंदर वाटर सप्लाई का शोबा शामिल है, इन्वायरमेंट है, तमाम शोबे CDA से मुंतकिल कर दिए गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। लेकिन शेख अंसर अजीज़ साहब, जिन्हें नवाज शरीफ साहब की कुर्बत भी हासिल थी, चेयरमैन CDA भी थे और मेयर इस्लामाबाद भी थे, ये चाहते तो वफाकी दारुल हुकूमत का नक्शा बदल सकते थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्होंने जो पहले से सहूलियात मुयस्सर थी उनको भी बरकरार न रख सके। और आज हम देख रहे हैं गर्मा की आमद के साथ ही इस्लामाबाद के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम इंतहाई नाकिस हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले का नोटिस लेना पड़ता है और जवाब तलबी करना पड़ती है। मामला ये है कि जब मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार का आखिरी रोज़ था तो शेख अंसर अजीज़ साहब ने शाहिद खान अब्बासी साहब के ज़रिए चेयरमैन CDA उस्मान बाजवा साहब को प्रेशराइज करते हुए तमाम तर एसिड्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुंतकिल करवाए, और कहा गया कि वो बहुत बेहतरी लाएंगे, लेकिन ये बेहतरी आज भी नज़र नहीं आ रही। ट्यूबवेल्स बंद हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। यही नहीं बल्कि जो फंड्स थे CDA से 8 अरब रुपए का कर्जा लिया गया, और ये भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को मुंतकिल किए गए, और ये 8 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड गुज़श्ता 1 साल के दौरान तनख्वाहों, ऑपरेशन और मुरम्मत के नाम के ऊपर खर्च हो चुके हैं, जो कि कर्जे
کے مد میں لیے گئے تھے، لیکن صفائی ستھرائی کا نظام اور پانی کی فراہمی کے سہولیات میں بالکل بہتری نہیں آ سکی اور صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم سی آئی سی ڈی اے کی جانب دیکھتی ہے، اور سی ڈی اے کے چونکہ آپ نے تمام تر اختیارات ایم سی آئی کو منتقل ہو چکے ہیں، وہ اس سلسلے کے اندر کچھ کر نہیں سکتے۔ متاثر ہو رہا ہے تو اسلام آباد، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے کوشاں ہیں، جہاں پہ صفائی ستھرائی یقینی طور کے اوپر ناگزیر ہے، جہاں پر شہریوں کو سہولت فراہم کرنا لازم ہے، وہ سہولیات کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ شیخ انصر رشید صاحب نے صرف یہ کام کیا کہ فنڈز حاصل کیے، 8 روپے خرچ کر دیے گئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہر یوسی چیئرمین کو 1 کروڑ روپے بھی ہم جاری کریں گے، لیکن نہ تو وہ فنڈز جنریٹ کر پا رہے ہیں، اور جو رقم حاصل کی تھی نہ ہی اس سے کوئی بہتری لانے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو بورڈ فارم ہونا تھا لوکل گورنمنٹ کا، وہ فارم نہ ہونے دیا، تشکیل نہ ہونے دیا، جس کے پاس اصل میں مالی اور ایچ آر کی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، شہری پریشان ہیں، اور اب ایک امید جو دکھائی دیتی ہے، جو اس وقت چیئرمین سی ڈی ہیں احمد علی صاحب، جو کہ چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں، انہوں نے بطور چیف کمشنر ایک اچھے منتظم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بہت سے لوگوں کے مسائل حل کیے، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے قانونی اور مالی طور کے اوپر سی ڈی اے کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو ماضی کے اندر حاصل تھے۔ لوگوں کی آخری امید ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے، عامر احمد علی صاحب کو کچھ اچھی مثالیں قائم کر چکے ہیں کہ اسلام آباد کے شہریوں کی پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شاید وہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں۔ ایک پروگرام تھا کہ اسلام آباد کو ماڈل سٹی بنایا جائے، اب جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں، اب فوری طور پر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کو کن اقدامات کی اشد ضرورت ہے؟ دیکھیے فوری طور کے اوپر تو پہلے یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ 2 سے 2.5 سالوں کے دوران سی ڈی اے کے اندر جو بے ضابطگیاں ہوئیں، جب چیئرمین سی ڈی اے شیخ انصر رشید صاحب تھے، جب جنہیں فنڈز بے تحاشا دستیاب تھے اور بہت سے کانٹریکٹ خلاف ضابطہ ایوارڈ کیے گئے، یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ان تمام معاملات کو نیب کو ارسال کرنا چاہیے کہ ایم سی آئی میونسپل کارپوریشن اسلام آباد اور سی ڈی اے کے اس عرصے کے دوران جب وہ چیئرمین رہے، جو خلاف ضابطہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے، ان کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی ہو کے وہاں پہ ریکوری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسلام آباد کے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جس فنڈز کی ضرورت ہے اور جن قانونی اصلاحات کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے وہ قانونی مسائل بھی حل کریں اور مالی مسائل بھی حل کریں۔ وفاقی دارالحکومت کے اندر اگر لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہوں گے تو پھر باقی جگہوں کے اوپر آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ موسم گرما ہے، لوڈ شیڈنگ ہونی ہے، آدھے سے زیادہ ٹیوبویل بند پڑے ہیں، ان کی مرمت کا مسئلہ ہے، فنڈز نہیں ہے، اور مینٹیننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو عمران خان صاحب چونکہ گاہے بگاہے وہ اسلام آباد کی صورتحال کے اوپر اجلاس بھی کرتے ہیں، تو وہ انہیں اس حوالے سے کوئی بولڈ سٹیپ لینا ہوگا۔ بالکل صحیح ہے بھٹی صاحب، سی ڈی اور ایم سی آئی کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، مالی اختیارات یا ان کے اپنے اختیارات کے حوالے سے اب فنڈز ہونے کے باوجود اگر وہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن واقعی جو ماڈل سٹی بنانے کا ایک پروگرام ہے اس کو تو عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بھٹی صاحب، نیکسٹ خبر کیا ہے؟ دوسری خبر اسکرے صاحب ہماری پاکستان ریلوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان ریلوے جس رشید صاحب نے بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور وہ پاکستان ریلوے جو گزشتہ کئی سالوں سے اربوں روپے خسارے سے دوچار ہے۔ کچھ ہمیں سرکاری دستاویز موصول ہوئی ہیں جو کہ سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا کہ پاکستان ریلوے جو اس وقت بالکل تباہ حالی کے قریب پہنچ چکی تھی، اب اسے دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کفایت شعاری کی مہم پر بھی گامزن ہے۔ تو انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان ریلوے کے پاس 87 وی وی آئی پی سیلون موجود ہیں جو کہ مختلف شخصیات کے لیے مختص ہیں، جن کی تزئین و آرائش کے اوپر سالانہ تقریباً 4 ارب 27 کروڑ پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ پاکستان ریلوے جو اربوں روپے خسارے سے دوچار ہے، وہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، وفاقی وزراء، بیوروکریٹس، پاکستان ریلوے کے مختلف افسران کے لیے وی وی آئی پی سیلون مختص ہیں۔ وہ شاید سال بھر کے اندر کبھی قیام کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، ان کی مینٹیننس کے اخراجات، اس کے آپریشن ان کے اخراجات، ان کی تزئین و آرائش کے سالانہ اخراجات کے مد میں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو جس کے جواب میں وزارت ریلوے نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ 87 نہیں لیکن 22 ان کی تعداد ضرور ہے، اور یقینی طور کے پر جو 22 ہیں اس کی بھی ہمیں تمام تر سرکاری دستاویز میں تفصیلات موصول ہوئی کہ وی وی آئی پی سیلون پاکستان ریلوے کے ملک کے مختلف شہروں میں جو واقع ہیں کن کن شخصیات کے لیے مختص ہیں۔
پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے یہ VVIP سیلون مختص ہے. میرا نہیں خیال کہ شاید عمران خان صاحب یا کوئی اور وزیر اعظم وہاں پر جا کے کبھی انہوں نے وہ قیام کرتے ہوں, لیکن ان کو مینٹین ضرور کیا جا رہا ہے. کون لوگ قیام کرتے ہیں اس چیز کی جائزہ, اس معاملے کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. اس کے بعد وزیر ریلوے کے لیے ایک سیلون مختص ہے, اس کے ساتھ سیکٹری ریلوے کے لیے بھی ایک VVIP سیلون مختص کیا گیا ہے. اس کے ساتھ منسٹری آف ریلوے کے لیے کوئی بھی آفیسر اس کے اندر کنسیڈر ہو سکتا ہے جو کہ منسٹری آف ریلوے سے وابستہ ہو, اس کے لیے بھی ایک VVIP سیلون مختص ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سیلون یہ مختص کیے گئے پاکستان ریلوے کے اندر, جس کے اندر صرف فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ مینشن کیا گیا ہے. کون سی شخصیات, کون سے وزراء, کون سے بیوروکریٹس قیام کر سکتے ہیں یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی, لیکن ایک سیلون مختص ضرور ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ سیلون صوبائی حکومت کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں, جس کے اندر انسپیکشن کوچ آف چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے سینئر جنرل منیجر پاکستان ریلوے. اس کے بعد ایڈیشنل جنرل منیجر کے لیے VVIP سیلون مختص ہے. بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان ریلوے کے مختلف جگہوں کے اوپر گیسٹ ہاؤس بہت زبردست طریقے سے مینٹین کیے جاتے ہیں. تو اس کے بعد VVIP سیلون بھی ان کے لیے مختص ہیں. اس کے بعد پرنسپل آفیسر کے لیے مختص ہے, گریڈ 20 کے آفیسر کے لیے بھی جو کہ پاکستان ریلوے سے منسلک ہے ان کے لیے بھی یہ سیلون مختص ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. موسم کی بات کرتے ہیں, جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں مختلف شہروں میں آج کا منیمم اور میکسیمم ٹیمپریچر کیا ہوگا. سب سے پہلے لاہور کا بتاتے ہیں آپ کو, کم سے کم درجہ حرارت 22 اور زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے. اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 25 اور زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 17 اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے. پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 18 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. اور جناب کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 12 اور زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ایک بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. ان کی تنظیم پاکستان بھر میں مختلف مسائل پر کام کر رہی ہے. اخوت فاؤنڈیشن کے روح رواں, فاؤنڈر آف اخوت فاؤنڈیشن جناب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن. جی ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے اخوت کہاں کہاں ہے, کیا کیا کام کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخوت کے جو دفاتر ہیں وہ تقریباً 350 سے زائد شہروں میں پورے پاکستان میں موجود ہیں, اور ہمارے کوئی 817 کے قریب دفاتر ہیں. اور یہ ہر شہر چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ان علاقوں میں ہیں جہاں پر کوئی معاشی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں اور غریب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے ہم ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہوا کا خوشگوار جھونکا اور امید کا ایک پیغام لے کے جاتے ہیں کہ اگر ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے تو ہم وہ سرمایہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں بغیر سود کے. تو اس پورے نظام میں لوگوں کی مدد شامل ہے, مخیر حضرات کی مدد شامل ہے, حکومت پنجاب کی مدد شامل ہے, وفاقی حکومت کی, پھر گلگت بلتستان اور KP. تو یہ ایک ایسا نظام بنا ہے جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں. جی ہم الحمدللہ 2001 میں ہم نے پہلا قرضہ دیا, اور وہ تو اب ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ ایک خاتون نے وہ قرضہ لیا اور پھر وہ 6 مہینوں میں واپس کر دیا, اور پھر وہ کہنے لگی کہ اب یہ قرضہ میں آپ کو واپس کر رہی ہوں, لیکن اب آپ اس کو جیب میں مت ڈالیں, کسی اور کو دے دیں. تو گویا ایک شمع پھر اگلی شمع, اور پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا. وہ 18-19 سال کی یہ کہانی بڑی محنت کی, بڑی دیانت کی, بڑی کمپیشن اور درد مندی کی کہانی ہے. تو آج الحمدللہ 33 لاکھ گھرانے ہیں جو تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب افراد بنتے ہیں پورے پاکستان میں. مطلب یہ کسی ایک مخصوص جگہ کے لیے نہیں ہے, یہ جو امید کا, یقین کا, اعتماد کا, محبت کا اور بھائی چارے کا پیغام ہے, یہ گلگت بلتستان سے لے کے
تو کراچی کے ساحل تک. اور یہ جو بلا سود قرضے دینے کا جو آپ بتا رہے ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بزنسز خود سے لوگ اب کر سکیں, تو اس کا معیار کیا ہے؟ لائک کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا کیا کرائیٹیریا؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جس طرح میں نے عرض کیا کہ 800 سے زائد دفاتر ہیں, تو ہر دفتر کے گرد 2-3 کلومیٹر میں جو لوگ رہائش رکھتے ہیں ان کو ہم پروگرام کا تعارف کرواتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا کاروبار کرنا ہے, کوئی دکان بنانی ہے, کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کی ورک شاپ ہے, کوئی سائیکل ریپیئر ہے, کوئی چنگچی ہے, کوئی پھل کی دکان ہے, کوئی گروسری سٹور ہے, کوئی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں, اسکل اور ہنر ان کے پاس ہوتا ہے, سرمایہ نہیں ہوتا, تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی شہرت کا مالک ہے, مستقل رہائشی ہے, بھیک پہ یقین نہیں رکھتا, آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس کی جو نیک نامی ہے اس اپنے مخصوص علاقے میں, تو یوں وہ پھر ہمارے پاس درخواست دیتا ہے. ہم اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ کاروبار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اور اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ قرض کتنے عرصے میں واپس کرنا؟ جی, قرض کی جو لمٹ ہے وہ 1 سال سے 2.5 سال کے اندر واپس کرنا ہے, اور قرضہ کی جو رقم ہے وہ عام طور پر 75,000 روپے تک ہوتی ہے. 30, 40, 50,000 روپے میں آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے اتنی ہی رقم مہینے کی آپ کما سکتے ہیں. اچھا, یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اخوت میکسیمم کیا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ جی میکسیمم دیکھیں نا, ہمارے 2 طرح کے کام ہیں قرضوں کے حوالے سے. ایک تو کام ہے یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض, یہ 75,000 روپے تک ہیں. ایک ہم 2.5 ایکڑ سے کم کی مالیت کے جو کسان ہیں یا لینڈ لیس ہیں موسٹلی, ان کو زرعی قرضے بھی دیتے ہیں, وہ 1 لاکھ روپے تک ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ لائف سٹاک کی خریداری کے لیے آپ دیکھیں کہ پولٹری کے لیے, یہ تو آپ کی کرائیٹیریا جی مطلب مختلف سیکٹرز ہیں. میکسیمم کیا آپ کرتے ہیں؟ مطلب میکسیمم میں نے عرض کیا نا کہ لون کی جو لمٹ ہے نا وہ اگر کاروبار کے لیے وہ 75,000 کی لمٹ ہے, زراعت کے لیے 1 لاکھ روپے کی ہے, لائف سٹاک کے لیے بھی 1 لاکھ روپے کی ہے. کچھ سرمایہ وہ لوگ خود ڈالتے ہیں اور یوں ان کی ایکوٹی اور ہمارا یہ تھوڑی سی سپورٹ جو ہے نا یہ ان کو ایک کھڑا ہونے کے لیے جگہ دیتی ہے. لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں اس قرض کو, یا آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس؟ جی ہمارا مطلب میں نے عرض کیا نا کہ جو ہماری دفاتر ہوتے ہیں وہاں سے جو لوگ قرض لیتے ہیں ہم ہر 15 دنوں کے بعد ان کو جا کے معائنہ کرتے ہیں کہ انہوں نے رقم کو درست استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. وہ اگر رقم کو درست استعمال کرتے ہیں, وقت پہ واپس کرتے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے, تو پھر وہ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں بڑا قرضہ لینے کے لیے. آپ دیکھیں سکھیرا صاحب کہ جو بھی بڑا آدمی ہے جو بڑا کاروبار کرتا ہے وہ ایک دفعہ قرضہ نہیں لیتا, اٹس اے کنٹینیوس اپرچونٹی کہ ہر سال اس کو آپریشنل کے لیے اپنے. میں یہی سوال کرنے لگی تھی کہ جو ایک دفعہ قرض لیتا ہے کیا وہ دوبارہ بھی پھر؟ جی دوبارہ, جی ایسے ہوتا ہے کہ لیکن ہم دوبارہ اس کو بڑھ کر قرضہ دیتے ہیں اس کی کارکردگی کی بنا پر. اگر اس نے 20,000 روپے لیا, وقت پہ واپس کیا, اچھا کام کیا, تو پھر ہم اس کو 25,000 دیں گے, 30,000 دیں گے, لیکن شرط یہ کہ پہلے وہ مکمل قرض واپس کرتا ہے. تو یہ رول اوور نہیں ہو سکتا. کیا ایسا بھی ہوتا ہے لوگ نہ کریں قرض واپس؟ ایسا بھی نہیں الحمدللہ. دیکھیں یہ جو اخوت ہے نا جی, اس نے ایک نیا انفولڈ کیا ہے ہمارے معاشرے کا ایک خوبصورت چہرہ. یہ دیکھیں ہم نے الحمدللہ 83 ارب روپوں کی قرضے دیے ہیں پورے پاکستان میں, 33 لاکھ قرضے گئے ہیں, اور واپسی کی شرح آپ کو حیران کرے گی کہ 99.9% ہے. یعنی یہ ایک طرف تو آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, ایک طرف تو آپ اکانومی کو آگے بڑھا رہے ہیں, آپ ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور جو پیغام ہے پوری قوم کے لیے کہ دیکھیں ہم بدیانت نہیں ہیں, ہم محنتی ہیں, ہم بھیک نہیں مانگنا چاہتے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو اخوت ایز این انسٹیٹیوشن اٹس ناٹ اونلی کنٹریبیوٹنگ فار سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ, بٹ آپ کو ایک یقین, اعتماد اور ایک ایموشنل اور سائیکولوجیکل اس کی جو ڈائمینشن ہے ہمارے نزدیک وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ یہ قوم کتنی خوبصورت قوم ہے. اگر اس کو ایک کام دے دیا جائے, ایک سسٹم دے دیا جائے, ایک راستہ دکھا دیا جائے, اور گورننس کے اصولوں کے تحت دیانت, امانت, صداقت. اب دیکھیں ہم نے 33 لاکھ قرضے مسجد میں بیٹھ کے دیے. ٹھیک تو ساری ٹرانسپیرنسی, ساری اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر نظر آئی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک تو یہ بتا دیجیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر سے کراچی تک آپ کام کریں, تو کیا یہ ہر پروونس کے آپ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں یا رینڈم چوز کرتے ہیں؟ جی اس میں ہمارے کرائٹیریا ہے کہ وہ علاقے جس میں اکنامک ایکٹیویٹی ہو, جس میں کاروبار کے مواقع ہوں,
جس میں غربت ہو, جس کی جو ایک اچھی شہرت ہو, نیک نامی ہو, ان علاقوں میں ہم پہلے جاتے ہیں. مطلب موسٹلی یو ورک ان ڈسٹرکٹس؟ نہیں, ان اسمال تحصیلس. اسمال تحصیل بھی, میں نے عرض کیا 350 سٹیز میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ 80 ڈسٹرکٹ کے 350 سٹیز ہیں. یعنی ایک ضلع ہوتا ہے نا, جو اس کی ایک تحصیل ہوتی ہے, یونین کاؤنسل ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہیے کہ آپ یونیورسٹیز اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی بنانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جی, یہ بھی ایک بڑا, میں چاہوں گا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس قدم کو بھی, اس حوالے سے بھی تھوڑا. دیکھیے, ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے نا چھوٹے قرضے, یہ ایک فائر بریگیڈ کی طرح کا عمل ہے, آگ بجھانے کا عمل ہے. کہ غربت ہے, محرومی ہے, کھانا نہیں ملتا, گھر نہیں ملتا, روزگار نہیں ہے, تو اس کے لیے چھوٹے قرض ہیں. لیکن آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ کسی بھی قوم کی الٹیمیٹ سیلویشن جو ہے نا وہ تعلیم میں ہے. جب تک آپ تعلیم اوپر نہیں کریں گے, آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا کہ قرضہ بغیر سود کے ہے, تو تعلیم جو ہے بغیر فیس کے ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو فیس ادا نہیں کر سکتے. جو ادا کر سکتے ہیں ان کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ ان کو تو ضرور ادا کرنی چاہیے, کیونکہ اٹس نیور فری. اخوت کے نام سے ہی کر رہے ہیں آپ؟ جی, اخوت یونیورسٹی کا ایک ہمارا ڈریم ہے. تو ابھی ہم اس کے پہلے مرحلے پہ پہنچے ہیں. ہم نے ایک کالج اور ایک انڈر گریڈ کالج بنایا ہے, جس میں 600 بچہ پڑھ رہا ہے. یہ چیز میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری انسٹیٹیوشن ہے, یہ ریزیڈینشل ہیں, اور اس میں پورے پاکستان کے ہر صوبے کے بچے پڑھتے ہیں. یعنی 20% اسٹوڈنٹس کم فرام ایچ پروونس. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کوئی لاہور میں ہے یا کسی اور جگہ پر ہے تو وہاں پر صرف اسی علاقے کے لوگ ہیں. تو یہ ایک لارجر ویژن ہے کہ ہم پورے پاکستان کے لوگوں کو, بچوں کو, باصلاحیت بچوں کو اکٹھا کریں, آپس کی محبت, آپس کی اخوت, پھر مل کے وہ خواب دیکھیں جو خواب آپ دونوں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو خوبصورت کیسے بنانا ہے. تو یہ ہے, ہم ان بچوں کو یہ خواب ٹرانسفر کرتے ہیں انشاءاللہ. آمین. اور آپ کے لیے نیک تمنائیں, خواہشات, ڈھیر ساری دعائیں. لاسٹ میں آپ یہ بتا دیجئے, ہاؤ پیپل ہیلپ یور آرگنائزیشن ایکچولی, اور آپ کس طرح چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں. یہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں, ہم آپ کو بڑا ہماری مدد تب ہوگی جب آپ ہماری یونیورسٹی میں آئیں گے, بچوں سے ملیں گے, ان کو انسپائر کریں گے. اور یہی پیغام میں آپ کے توسط سے اپنے سامعین کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور کچھ نہیں درکار. آپ صرف ایک دفعہ زندگی میں, ایک دفعہ ان انسٹیٹیوشنز میں آئیں, ہمارے دفاتر میں آئیں, اور دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے محبت کا, مواخات کا پیغام دے رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس سے برقرار وی پرامس یو انشاءاللہ وی ول ڈیفینیٹلی وزٹ. اور آپ ان بچوں کو انٹرویو کریں, اس میں نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, گلگت, اسکردو, زیارت, خیرپور, پورے پاکستان کے بچے. بالکل صحیح. آپ آئیں گے, جب انٹرویو کریں گے تو آپ خوش ہوں انشاءاللہ. ضرور ڈاکٹر صاحب, ضرور. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کے لیے نیک تمنائیں, خواہشات اور ڈھیر ساری دعائیں. ماشاءاللہ جتنے اچھے اچھے کام اخوت کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے اس میں. اور کتنی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب کی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے ہم سے چھوٹے چھوٹے قرض جو وہ دیتے ہیں وہ واپس نہ کیا. اور اٹ مینس کہ ہماری ایمانداری, ہماری قوم کی سچائی وہ کبھی نہیں جھٹلائی جا سکتی. بالکل, اور ایک راستہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس راستے پر اسی طرح کا چھوٹا چھوٹا جو اچھے کام ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے, وہ کرتے رہنے چاہیے, چاہے وہ اخوت کر رہی ہو یا آپ انڈیویجلی سطح پر بھی کر رہے ہو. بہرحال ناظرین, ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بڑے مزے کے سیگمنٹ, اور خاص طور پر انفارمیٹیو سیگمنٹ مزید بھی حصہ ہوں گے. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, لائیو کال کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک. Stay with us. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. بات ہم کر رہے ہیں بدشگونی کی علامات کیا ہوتی ہیں. یہ جو ہم مختلف وہم پال لیتے ہیں, وہ ان کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ اگر ہم علامات کی بات کرتے ہیں تو ان کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسانی زندگی کے ارتقاء کی, کیونکہ قدیم زمانے کے انسان کے لیے وسیع کائنات کی ہر چیز پراسرار تھی, اور وہ مختلف چیزوں سے لنک کرتا تھا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ایسا نہیں ہوگا, یہ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ نے پیکج میں بھی دیکھا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا, تو وہ بھی بدشگونی ہے. بالکل. اور جہاں تک انسانی زندگی کی تاریخ
کی دعا بات کی ہے اس میں موسم کی تبدیلیاں، سورج اور ستاروں کی گردش، زلزلے، آندھیاں، دریا، سمندر، وحشی اور خونخوار جانور، یہ سب وہ چیزیں تھیں کہ انسان کی عقل اور فہم سے بالا تر تھی. ان کو تنہا ان سب کا مقابلہ کرنا تھا اور وہ تنہا بھی تھا اور ان سب سے کمزور بھی. اس لیے یہ معلوم کرنا بڑا مشکل تھا انسان کے لیے کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے اور وہ ان سے کس طرح مقابلہ کرے. اس لیے وہ ہر طاقتور چیز سے خوف کھانے لگا تھا اور خوف نے اسے ان کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ اپنے ارد گرد جو چیزیں دیکھتے تھے لا علم تھے، لیکن جیسے جیسے دماغ نے کام کرنا شروع کیا اور جیسے جیسے کچھ چیزیں سامنے آئی، اور پھر خاص طور پر اگر آج ہم ایک سائنسی ترقی یافتہ معاشرے کی بات کریں تو اس میں بھی یہ چیزیں اسٹل اٹس پریویلنگ. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ ایسا ہو کہ ہمیں پتہ چلے ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، یا کچھ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تو کہتے ہیں ہو یہ میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو اب یہ ہو جائے گا، شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا. اب یہ جناب آج کا ہمارا ابھی کا ٹاپک ہے کہ نشانیاں اور ان کی حقیقت. تو آپ کال کیجئے، کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو، کچھ شیئر کرنا ہو تو ضرور کیجئے. پینل کا تعارف کروا دیتے ہیں. بہت ہی اہم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں آج. ابو عبداللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، عین الحق بغدادی صاحب ہیں اور فضل واحد صاحب ہیں. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. بغدادی صاحب سب سے پہلے تو وہی سمپل سا سوال، نشانیاں اور حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت واقعی کوئی عمل دخل ہے ہماری زندگی میں ان کا؟ اور یہ بدشگونی ہوتی کیا ہے؟ ہمارے یہ لفظ کہاں سے آیا ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ الا غیرک. یہ بیسیکلی ایک دعا بھی ہے اور یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آپ سمجھ لیں کہ ابتدا بھی ہے کہ لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری خیر کے سوا، بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ہے. لا طیر الا طیرک، اور تیرے شگون جو تیری طرف سے پیدا کردہ چیزیں ہیں ان کے علاوہ کوئی شگون نہیں ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی خدا بھی نہیں ہے، کوئی الہ بھی نہیں ہے. جمیل صاحب آپ نے نا بڑا اچھا یہ پروگرام آج سلیکٹ کیا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا اس پوری سوسائٹی کو نہ صرف ان پڑھ، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو دینی سوجھ بوجھ یا وہ اعتقاد اور اعتماد رکھنے والے یا اللہ کی ذات پر پوری یقین لوگ، ان میں بھی بعض اوقات برادریوں اور گھروں کی مجبوریوں کی بنا پر ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ انفرادی کچھ چیزیں انفرادی طور پہ ہوتی ہیں، جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، نکلے ہیں گھر سے تو آپ کے راستے سے کالی بلی نے کاٹ لیا، یا کوا بول گیا گھر کی مڈیر پہ بیٹھ کے، یا کوئی اور چیز ہو گیا. یہ اجتماعی طور پر بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں، شادی بیاہ کی رسومات میں ہیں بہت زیادہ، اور ان میں تو یہاں تک ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں. ایک دلہا ہے وہ اس چیز سے باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا لیکن وہ مجبور ہے، اس کو تو باندھ کے کھڑا کیا ہوا ہے. اور وہاں پہ جو رسومات ہو رہی ہوتی ہیں ان کا نہ مذہب سے، نہ دین سے، نہ شخصیت سے، کسی چیز سے کوئی کیا تعلق مثال دی آپ نے؟ اس کا مطلب ہم سب بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں کسی اور ہمارے ارد گرد یہ سب ہو رہا ہے. اور وہ جو دائیں آنکھ پھڑک گئی، بائیں آنکھ پھڑک گئی، اب پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہاتھ میں خارش، دائیں میں خارش ہوگی تو پیسہ آئے گا، بائیں میں خارش ہوگی تو پیسہ جائے گا. تو اصل جمیل صاحب یہ بات ہے کہ انسان نا بیسیکلی یہ ارتقائی ادوار مختلف وقتوں کے اندر چلتے رہے. ایک وقت تھا نا کہ انسان خدا کی اور کسی طاقتور کی تلاش میں چاند کی پوجا شروع کر دی. جب پتہ چلا کہ یہ طاقتور نہیں ہے تو پھر سورج کی پوجا شروع کر دی. جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ سورج کو بھی کوئی غروب کرنے والی شخصیت اس کے علاوہ کوئی موجود ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور ہے، تو وہ یہاں سے بھی ہٹ گیا اور اس نے ایک اور اختیار کر لیا. لیکن ایمان ہمارے کا جو تقاضا ہے اس میں ہم بنیادی طور پہ جو چیز رکھتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ خیر و شر کا خالق رب کی ذات ہے. بے شک بے شک بے شک. اب اس کا جو کریٹر رب ہے، لیکن اس کو اڈاپٹ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس لیے جو اسلام نے طریقہ اس کا وضع کیا ہے کہ آپ اچھائی کی نسبت رب کی طرف کریں گے، کہ ہر وہ چیز جو اچھی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ وہ اللہ جو کی اچھی چیز آپ کے ساتھ پیش آ گئی ہے وہ رب کی طرف سے ہے، اور جو بری چیز وما اصابک من شر فمن نفسک، کیونکہ خالق تو شر کا رب ہے لیکن اس نے آپ کو راستے بتا دیے ہیں. اوکے. اور 1,24,000 پیغمبر معلمین کی صورت میں
اساتذہ کی صورت میں, مربیین کی صورت میں آپ کے پاس بھیج دیے ہیں. انہوں نے آگے وقتاً فوقتاً ہمیں یہ سب چیزیں بتا دی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر یہ فوائد ہیں, ان کے اندر یہ نقصانات ہیں. اور لیکن شر کو زندگی میں شامل کرنا شیطان کا کام, شیطان کا کام ہے. یہ بڑی واضح لائن ہے. یہ ایگزیکٹ, یہ لائن واضح یہ اس میں تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ہم کیا نکالیں گے اس ساری ڈسکشن سے, تو جناب وہ لائن ابھی نکل آئی ہے. اٹس اے ویری تھن لائن. اللہ ہی اچھائی اور برائی کا خالق ہے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ انسان کا برا چاہے. اللہ انسان کا ہمیشہ اچھا چاہے گا, برا اگر چاہے گا تو وہ شیطان چاہے گا. اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے مخلوق کے ساتھ, ایک ماں جو بچے سے پیار کرتی ہے اس کی نسبت, اس کی مثال دے کے فرمایا کہ ماں کے مقابلے میں 70 ماؤں جتنا پیار میں کرتا ہوں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہوں. تو وہ اپنی مخلوق سے کیسے یہ کرے گا کہ وہ ان کو کسی اور طرف. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا نا کہ وہ بھی خوش جو ہوتا ہے نا, تو بدشگونی ایک وہم ہے ذہن میں پیدا ہونے والا ایک خیال ہے. اگر یہ خیال کی حد تک رہے تو اس کو رفع دفع کیا جا سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ توکل کے ذریعے اس وہم کو تو ختم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو ایگزیکٹ تسلیم کر لیا کہ میرے وہم کا خالق ہے, یہ افیکٹو بھی ہو گیا, اس کے اندر اثر انداز بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس کا کاز بھی بن گیا ہے وہم کا. تو جب یہ دو تصورات آپ نے اس کے اندر لے لیے تو گویا کہ آپ نے اس چیز کو رب کی تقدیر اور تدبیر کے اندر شریک ٹھہرا لیا. اس کو آپ نے شرک کر لیا, بالکل برا گمان کر لیا, اور پھر آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا. گمان کی حد تک پرابلم نہیں ہے, گمان کی حد تک حضور کی حدیث شریف ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر وہ گمان ہے تو گمان کو توکل کے ذریعے آپ خود ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو آپ نے یہ تسلیم کر لیا, یعنی عقیدہ چینج کر لیا کہ میں اس چیز کی وجہ سے وہم بھی آ گیا ہے, اور آپ لوٹ کر واپس بھی آ جاتے ہیں. من ردت الطیرۃ من حاجتہ فقد اشرک, یہ الفاظ ہیں حدیث کے. حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو اس شگون ہے, کالی بلی کاٹ گیا, کبوتر آ گیا, پرندہ آ گیا, دائیں طرف اڑ گیا, بائیں طرف اڑ گیا, تو وہ اگر واپس آ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس نے شرک کیا. ہمارے پاس سوائے ایک راستے کے کوئی راستہ نہیں ہے, اور وہ ہے رب سے رجوع کرنے کا, اللہ سے بات کرنے کا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی کوئی راستہ نہیں. تو پھر ہم توکل سے کیوں کھیلتے ہیں؟ ہمارے توکل کو مضبوط کیوں نہیں کرتے ہم چٹان کی طرح؟ ہمارا یقین بار بار کیوں ڈگمگاتا رہتا ہے؟ ابو عبداللہ صاحب. دیکھیے جی, جمیل صاحب, سب سے پہلے تو بینگ مسلم, ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے نا ایک چیز پہ یقین رکھنا چاہیے. قرآن میں رب کہتا ہے لا تتحرکوا ذرۃ الا باذن اللہ, میرے حکم کے علاوہ ایک ذرہ نہیں ہل سکتا. تو ہمیں اس چیز پہ بلیو کر لینا چاہیے. ایمان کا مطلب سب سے مضبوط جز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز بھی جو ہے نا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ آپ کو فائدہ دینا چاہے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ آپ کے اعمال کی وجہ سے, یہ جو شیطان کا ہم نام بدنام کرتے ہیں نا, اپنے اعمال کی طرف ہم نہیں دیکھتے. بیسیکلی جو سزائیں مل رہی ہوتی ہیں ہمیں, اور ہم قابو آ جاتے ہیں کسی نہ کسی بھور میں, یہ ہمارے اعمال بد کی نشانیاں ہیں. ہمارا ایمان اعتقاد رب پہ اتنا مضبوط. تو آپ کے پاس ایسے ہے. لوگ آتے ہیں جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور ایسی علامات اور بدشگونی کا شکار ہوتے ہیں. روٹین ورک میں میرے پاس کافی سارے لوگ ایسے آتے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں, اتنے پڑھی لکھی کمیونٹی آتی ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان پڑھ بندہ تو ان چیزوں پہ بلیو کر لیتا ہے. آپ انہیں کہتے ہیں کہ نظر لگے تو ٹیکا لگا لو کالے رنگ کا. نہیں جی, اگر میں تو وہ بات کرتا ہوں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, اور اللہ پاک کے جو مطلب احکامات ہیں, ایک آئین جو اللہ کا ترتیب دیا ہوا ہے, میں اس سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. اس ڈسکشن کا رخ موڑنے والے ہیں وہ انسانی سائیکی سے ہم اس کو جوڑنا چاہ رہے ہیں بیسکلی, کہ کتنا لینا دینا ہے آپ کی سائیکی سے. لوگ کیوں اتنی آسانی سے کھیل لیتے ہیں؟ یہ چیزیں بڑی عام ہیں, ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس پر اعتبار کرتے ہیں. میں چاہوں گا فضل واحد صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ می آن دا شو, اور اتنا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا. بیسکلی اس کی جو لمیٹیشن ہے یا باؤنڈریز ہے, یہ صرف یہاں تک نہیں ہے. اس کی جو ایفیکٹس ہیں توہم پرستی کی, ضعیف الاعتقادی کی یا سپرسٹیشنز کی, اس کی جو ایفیکٹس ہے وہ بہت فار ریچنگ ہے. وہ ہماری کوالٹی آف لائف, ہمارے لائف میں جو ہم ایفیکٹس یا جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے
उसका डायरेक्ट ताल्लुक है इसके साथ। इब्तिदा में आपने वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट कि फ़ियर, डर जो है ये हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा करता है कंट्रोल करने का, कि हमारा कंट्रोल हासिल हो जाए सिचुएशन पे और इर्द गिर्द हमारे दुनिया पे। इस कंट्रोल में जो चीज़ें हम डायरेक्ट अपने एक्शंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं, और जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए फिर इर्तिका के इस प्रोसेस में लोगों ने काफ़ी सारे रिचुअल्स डेवलप कर दिए और उससे उस कंट्रोल को लिंक कर दिया था, जिसको हमने तवहुम परस्ती का नाम दे दिया। तवहुम परस्ती, ज़ईफ़ुल इत्क़ादी, वहम, बदशगुनी और OCD ये एक ही कॉन्टिन्यूम में, यानी इसके हायर स्टेट जो है वो फिर एक बीमारी हो जाती है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। जैसे आपने कहीं सुना होगा या नोट किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बार बार हाथ धोते हैं, बार बार कुंडियाँ चेक करते हैं, वो भी, उसको भी कुछ लोग वहम कहते हैं, बट दैट इज़ वो एक बीमारी है बाकायदा जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब लॉजिकल नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन ये हमने इनहेरिट की होती हैं, और इन डिफरेंट वहम या डिफरेंट चीज़ों का ताल्लुक, उसकी रूट जो है वो डिफरेंट है। यानी कि जैसे एक मिसाल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लास्ट सफ़र की, कि वो 13 लोग थे, तो 13 डिजिट को फिर वो काफ़ी बुरे नज़र से देखा जाता था यूरोप में और उनकी कम्युनिटी में, उनके अकीदे के मुताबिक, और वो टेबल पे फिर 13 लोग नहीं बैठते थे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब बिल्डिंग्स के अंदर वहाँ पे 13वीं मंजिल गायब होती है, 12 के बाद डायरेक्ट 14 का नंबर आता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी फार रीचिंग होते हैं। जहाँ तक आपने बात की नज़र की और आपने बात की जादू की, मुझे हैरानगी होती है कि सलमान खान को नज़र नहीं लगती लेकिन हमारे बशीर फ़कीर को नज़र लग जाती है। देखें अब उनके मतलब ब्रिटेन के कैसल्स जो हैं उनको नज़र नहीं लगती लेकिन हमारी झोंपड़ियों को नज़र लग जाती है। हमने वहाँ सींग लगाए होते हैं या फिर कपड़े लटका देते हैं। लोगों की रोल्स रॉयस को नज़र नहीं लगती, हमारे साइकिल रिक्शे को नज़र लग जाती है। और जहाँ तक ये, तो ये लॉजिकल नहीं है, हम सोचते नहीं है। देखिए कुरान में 700 मरतबा गौर व फ़िक्र का हुक्म आया है। ये तमाम अहकामात से सबसे ज़्यादा जो एक हुक्म रिपीट हुआ है वो गौर व फ़िक्र का है, कि हम गौर नहीं करते, हम फ़िक्र नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं, हम उसको लॉजिकली नहीं देखते। तो ये इसका जो ताल्लुक़ है, अच्छा इसके बहुत ज़्यादा फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसके असरात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे काली बिल्ली की आप लोगों ने बात की, वैसे आजकल बिल्लियाँ मर जाती है रास्ता काट के, इंसानों को कुछ नहीं होता। सही कह रहे। लेकिन जहाँ तक अब इसकी पीछे उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स भी हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मुझे बिलीफ है, मेरा अकीदा है कि अगर काली बिल्ली मेरा रास्ता काटेगी, साइकी इन्वॉल्व होती है, या आपके ख्याल में जैसे आपने सलमान खान और दीगर एग्जांपल्स दी हैं, हमारी सोसाइटी का भी रोल होता है जो हमें मजबूर कर देता है? जो कॉलर भी ये बात कर रहा था कि हम किसी के पास अगर जाते हैं तो वो हमें इतना ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर देता है, हमारे पास ये यकीन करने के लिए रह नहीं जाता कि यही हमारी हर इलाज का हल देगा। खौफ से उनके कारोबार चलते हैं। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि इसको जन्म ही खौफ देता है, इन तमाम चीज़ों को असल में इनको पैदा ही खौफ करता है, और खौफ से उनके कारोबार चल रहे होते हैं। तो वो अपने कारोबार तो नहीं बंद कर सकते, एंटरप्रेन्योर्स हैं वो, उनका ये बिज़नेस है, ब्रेड एंड बटर है। उनकी गलती नहीं है, हमारी भी, हम भी इक्वली उसमें शामिल है। जब हम गौर व फ़िक्र नहीं करते, जब हम सीखते नहीं हैं, जब हम नॉलेज की तरफ नहीं जाते। देखें हमारी फिजियोलॉजी इसमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट, इसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है, यानी कि इवन दवाइयों में भी प्लेसिबो इफ़ेक्ट शामिल होता है। अकीदा जिसको कहते हैं, यकीन जिसको कहते हैं। जब अगर मैं यकीन करता हूँ कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा होगा, तो फिर वाकई बुरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इस वजह से नहीं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा, इस वजह से कि मैंने यकीन किया। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने यकीन कर लिया कि अब मेरा एक्सीडेंट होने वाला है आगे जाके सिग्नल पे, और फिर वैसा हो जाता है। इस पे मुझे मुकम्मल यकीन है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, तो मुझे एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिएगा सबसे मेरे पास। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बगदादी साहब, मैं चाहूँगा जल्दी से, जो मैं ब्रेक से पहले आपके लिए सवाल छोड़कर गया था, अकीदा, यकीन और फिर गुमान,
جیسا گمان کر لیتے ہیں پھر ویسا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, جس طرح فضل صاحب بھی بتا رہے تھے. دیکھیں نا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو وہم ہے نا یہی عقیدے میں بدلتا ہے. آپ اگر حدیث جبریل جو ہے نا ہم اس سے استنباط کر سکتے ہیں. جو جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے تھے جب, اور انہوں نے آ کے تین چیزیں آپ سے پوچھی تھیں, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور احسان کیا ہے. تو جو ایمان کی تعریف کی گئی تھی, یعنی اسلام آپ کے ظاہر سے جو تعلق رکھتا ہے وہ ہے. ایمان کے بارے میں فرمایا وہ ہے جو آپ کے دل میں سرایت کر جائے. اب اللہ کے اوپر ایمان, ہمارا عقیدہ کب بنتا ہے کہ جب وہ تھیوریٹیکل جو چیزیں ہم نے گین کی تھیں وہ ہمارے وہم سے نکل کر, دماغ سے نکل کر اب دل کے اندر سرایت کر جائیں. یعنی کہ وہ کام جب پختہ یقین میں بدل جائے تو وہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے, راسخ ہو جائے تو عقیدہ بن جاتا ہے. اب اسی کے اوپر جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ عقیدہ کیسے بنے گا, تو میں نے جو اپنی ابتدائی طور پہ بات کی تھی کہ وہم صرف اس حد تک کہ یہ چیز مجھے ایک شگون دے سکتی ہے, یہ اس طرف لا سکتی ہے کہ اس سے یہ ہو جائے. یہ پرندہ اڑ گیا, کوا بیٹھ کے اگر بولا ہے تو مہمان اگر آ گیا تو اس نے اگلی بار سمجھ لیا کہ کوا بولنے سے مہمان آتا ہے. بالکل. بلی گزر گئی تو اگر نقصان ہو گیا, منگل کے دن سفر شروع کیا, نقصان ہو گیا تو منگل کو سفر نہیں کرنا چاہیے. سفر کے مہینے میں کسی نے اگر کوئی شادی کر لی یا کوئی اور اچھا پروگرام کر لیا اور اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو اب میں سفر کے مہینے میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں کہ وہ ایک دو پریکٹسز سے انسان کیا ہوا کہ وہم کو آہستہ آہستہ پریکٹس میں منتقل کرتا جا رہا ہے. جیسے ایجوکیشن میں کہتے ہیں نا کہ آپ ڈوئنگ تھنگس دین چینج انٹو پریکٹس, اور آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہ پریکٹس سے چینج انٹو ہیبٹ, وہ پریکٹس کرتے کرتے آپ کی عادت بن جاتی ہے. لیکن عادت آپ کی, میں بتا رہا ہوں, عادت آپ کی نیچر بن جاتی ہے, اور نیچر کین ناٹ بی چینج. ایسے ہی ہے یہاں پر, جب وہم بندے کے پیدا ہوا اور اس نے دل کے اندر بیٹھ کے پکے طریقے سے کہ اس کی وجہ سے ہی میرا یہ کام ہو رہا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب یہ عقیدے کی شکل اختیار کر جائے گا وہاں پر وہ شرک کے معنی میں آ جائے گا. اب اس سے بچنے کا جو بہترین طریقہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرما دیا کہ جب یہ وہم کے درجے پر ہو تو اس وقت اللہ پر توکل کے ذریعے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گویا کہ آپ کو جب یہ یقین, سر آپ نے مثال بڑی مشہور سنی ہوگی کہ ایمٹی مائنڈ از اے ڈیول ہاؤس. خالی دماغ. اس وقت ہماری مجبوری کیا ہے سوسائٹی کے اندر کہ ہم دین سے دور ہیں, ہم نے اپنے آپ کو دین سیکھنے میں مصروف کیا ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان چیزوں نے جو وہ ویکیوم تھا اس کو فل کرنے کے لیے یہ توہم پرستی ہمارے اندر وہم آ گیا, اور یہ بدشگونیوں نے آگے ہمیں گھیر لیا. اگر ہم پڑھیں گے, دین کو سمجھیں گے, حضور کے عمل کو سمجھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے یہ واقعہ ہے, زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز پڑھا کے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی. مسئلہ یہ تھا کہ اسی رات کو بارش ہوئی تھی. کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے, جو ہم اپنے کرتے ہیں علم. تو جب یہ یقین کر لیا کہ بارش برسانے والا خدا نہیں بلکہ ستارہ ہے, تو اس یقین اور اس عقیدے نے اس کو کفر کی حد تک پہنچا دیا. یہ بہت امپورٹنٹ. اور جب اس کا یقین اس بات پر جس کا نہیں تھا, اس نے کہا کہ رب کی ذات ہے جو بارش برسانے والی ہے, تو اس صورت میں وہ ایمان کی حالت میں رہا. تو یہ بنیادی بڑا چھوٹا سا ڈفرینس ہے کہ ہم نے بدشگونیوں سے بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بچانا ہے. اہم چیز جو وارثی صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی نے جو خوف کریٹ کر دیا اور جنریٹ کر دیا ہمارے دلوں کے اندر, اس نے تباہ کیا ہے. بالکل صحیح. اب پورے خاندان کے اندر اگر ایک آدمی صحیح ہو نا تو باقی سارا خاندان غلط پر جمع ہو کر ڈیموکریسی ہے اس کو بھی غلط ثابت کر. جی فضل بھائی صاحب. جی جی اچھا, ایک تو یہ جب ہاتھ میں خارش ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی دیر سے ہاتھ نہیں دھوئے, اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے. ویسے پیسوں سے تو کوئی خاص براہ راست, لیکن وہ کہتی ہیں انہوں نے آزمایا ہے. اور اگر دھلے ہوئے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہو تو پھر الرجی بھی ہو سکتی ہے. ایکسپیریمنٹ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس.
एक रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने। उन्होंने मेडिकल की स्टूडेंट्स लिए 12-12 का पेयर लिया। 12 स्टूडेंट्स को उन्होंने सुलानी की दवाइयाँ दी और कहा कि ये जागने वाली दवाइयाँ हैं, और 12 स्टूडेंट्स को जगाने वाली दवाइयाँ दे के कहा कि ये सुलानी वाली दवाइयाँ हैं। तो जिनको जगाने वाली दवाइयाँ दी थी वो सो गए, और जिनको जगाने वाली दवाइयाँ दी थी जिनको सुलाने वाली दवाइयाँ दी थी वो जागते रहे। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट या अकीदा। अच्छा, अब ये अकीदे बनते कैसे हैं? 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हमने लोगों से सुना, बचपन से सुना, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में रहते हुए लोगों से सुना, और हमने उसको सच मान लिया और उस पर यकीन करने लग गए। दूसरा ये है कि एक कोरिलेशन भी हम बना देते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक काम किसी टाइम पे कर रहा था और उसी वक्त कोई नतीजा मेरी ज़िंदगी में आया, तो मैं उस एक्टिविटी को उस नतीजे से कोरिलेट कर देता हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ कि ये इस वजह से मेरे साथ हुआ। जैसे लोग कहते हैं पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के मैं निकला था। गलती अपनी होती है और वो बेचारा बदनाम हो जाता है जिसका मुंह उसने सुबह देखा होता है। सही। अब इसके इफ़ेक्ट्स बड़े फार रीचिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक टीबी का इलाज नहीं था उसको भी लोग जादू कहते थे, अब इलाज आ गया, अब कोई जादू नहीं कहता, अब जाके डॉक्टर से दवाइयाँ ले लेते हैं। हम एडिक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो मेरे पास पेशेंट जो आते हैं एवरेज पे पूरी दुनिया में वो रिसर्च के मुताबिक 7 साल बाद आते हैं। अब ये 7 साल उनको किन कामों में लग जाते हैं? इस ज़ईफ़ुल इतिकादी की वजह से जो वो अपने घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई है इसलिए ये नशों में पड़ गया है, तो इसको पीर साहब के पास ले जाएं, इसको तावीज़ें कोई करा लें, इस पे जादू हुआ है। तो ये जो घरेलू टोटके वो अप्लाई कर रहे होते हैं, इससे काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है फजल साहब, हल इसका ये कि हम अपने पैराडाइम्स को, अपने अकीदों को दुरुस्त कर लें। बिल्कुल अपने पैराडाइम्स को, इसका हल ही है एग्जैक्टली। और इसके अलावा कोई हल है? बीइंग मुस्लिम हम क्यों इर्द गिर्द देखते हैं, हम अल्लाह की तरफ क्यों नहीं देखते, अल्लाह से रुजू क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, गुमान, अकीदा और फिर आपका तवक्कल, जितना मजबूत ये सारी चीज़ें होंगी फिर आपको इन सहारों की ज़रूरत नहीं रहेगी। अबू अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ हमें सुनने को, सीखने को मिला, किस तरह लोग आपके पास आते हैं, एक्सपीरियंस हमने देखा। इस एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिएगा सबसे मेरे पास। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्या पैसा ही इंसान की असल मंजिल होना चाहिए? क्या पैसा आपको ज़हनी सुकून देता है? क्या आपको पैसा कल्बी सुकून देता है? अगर नहीं देता, ये आज के हमारे सवालात होंगे, और हम ये सवाल भी रखेंगे, अगर ये नहीं देता तो फिर आज की सोसाइटी में हम पैसे के पीछे भागते क्यों हैं? क्या ऐसा है? और अगर इंसान पैसे के पीछे भागता है तो क्या वो जो सुकून हासिल करना चाहता है, जिसको हम इनर हैप्पीनेस भी कहते हैं, इनर पीस भी कहते हैं, क्या वो हासिल कर पाता है या नहीं? बिल्कुल। और फिर पैसे के हसूल के लिए इन सारी चीज़ों को खो देता है तो उसने पाया क्या? उस पैसे से वो चीज़ें दोबारा वो खरीद तो सकता नहीं है, जिसको खुशी और सुकून कहते हैं। हमारे साथ फजल वाहिद साहब हैं, अख्तर अब्बास साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम करते हैं आपको। खैरियत से आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और एनुल बगदादी साहब हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो चाहूँगा अख्तर अब्बास साहब, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत से लोग आपको सुनते भी हैं, अमल भी करते हैं, बहुत से लोगों को आप झंझोड़ के रास्ता भी दिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आज का हमारा सवाल है कि क्या पैसे से सुकून और खुशी खरीदी जा सकती है, आप क्या समझते हैं? क्या ये आज का सवाल नहीं, ये सदियों से है, सदियों। और लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि उनके पास पैसा हो या उस ज़माने की जो भी जिन्स जिससे एक अहमियत बनती है, और उसके हसूल में लोग कोशिश करते हैं, जायज़ ना जायज़। लेकिन ये लाजिम कभी भी नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा है उसके बाद वो बहुत खुश भी हो। यानी आपके पास दौलत का ढेर हो, आप कारून भी बन जाएं तो खुशी लाजिम नहीं है। खुशी का ताल्लुक किसी और चीज़ से। लाइक हातम ताई ने अपनी बीवी से एक दफ़ा कहा कि मुझे किसी ऐसे आदमी का बताओ कि जिसने अल्लाह की राह पे ख़र्च किया हो और वो खुशी से महरूम रहा हो, और कोई ऐसा हो जिसने बहुत जमा किया हो और फिर भी उसको ये सारा इत्मीनान मिला हो। अभी अब देख लें, बहुत से कम वसीला लोग होते हैं वो बहुत मुतमिन होते हैं, और जो उम्रा में से मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि लिटरली जिनके दाएं हाथ से जाता है और बाएं को ख़बर नहीं होती। दे आर द मोस्ट सेटिस्फाइड पीपल ऑन अर्थ। वो बड़ा दारा हो, छोटा दारा हो, पर इट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप इंसानों को खुश करना चाहते हैं
تو کبھی خوش نہیں ہوتے, اور آپ رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو دین سیٹسفیکشن یعنی پیسے سے سکون اور خوشی کا تعلق نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی پرائرٹی سے. ایگزیکٹلی. یہ جیسے ہم شاپنگ پہ جاتے ہیں تو چیزیں آپ کے اپنے چوائس میں ہوتی ہیں, آپ پیسہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, ڈرٹی شو آف ویلتھ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں پہ دبدبے کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ ایسا کہ لوگ آپ کو ایک تکبر کے ساتھ, اور یا یہ کہ آپ اسے یوٹیلیٹی کے طور پہ اور نئے کام, کریٹیوٹی اور نئی چیزیں آپ کرتے ہیں. تو پیسہ ضرورت تو ہر جگہ ہے, پر اٹ ڈپینڈس کہ خود آپ شاپنگ لسٹ میں کیا ہے. اب شاپنگ لسٹ اچھی نہیں ہے, لائک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں اپنے وہ بیویوں پہ خرچ نہیں کرتے, بچوں پہ خرچ نہیں کرتے, والدین پہ نہیں کرتے, اور سب قرض کرتے ہیں, ان کو بددعائیں دیتے ہیں. دے ہیو اے لاٹ آف منی, پر جہاں انہیں خرچ کرنا چاہیے. میں ایسے اداروں کو بھی جانتا ہوں کہ جہاں کے مالکان اپنے جو ان کے ملازم ہیں ان کی بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں, ان کو حج پہ بھیجتے ہیں, ان کو اتنا, لائک مغرب میں دیکھیں آپ, وہ ایون چھٹیاں دیتے ہیں, سیریں کراتے ہیں. اچھا, یہ ڈسکشن ایک اور طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری سائیکی کیوں ہے؟ اگر ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا تو پھر انسان صبح و شام پیسے کے پیچھے کیوں دوڑتا ہے, اپنے رشتوں کو سائڈ پر رکھ کر. نہیں جی, ڈبل جابز کرتے ہیں, ہر جائز ناجائز طریقے سے پیسہ کیوں کمانا چاہتا ہے. مطلب پریورٹی پیسہ ہو چکا ہے, اور سکون اور خوشی جو ہے وہ پریورٹی لسٹ میں ہی کہیں نہیں نظر آ رہی. فضل واحد صاحب, سکون یا خوشی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, حقیقت میں ہے کیا, یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے, پہلے سیب دیتے تھے آپ اور آپ کو آم ملتا تھا, آپ پیسے دیتے ہیں, دونوں مل جاتے ہیں. پیسہ ایک ٹرانزیکشن ٹول ہے, یہ کموڈٹی ہے, امپورٹنٹ بھی ہے, یوزفل بھی ہے زندہ رہنے کے لیے, لیکن اس لیے یہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا پیسہ, کیونکہ ہم اپنے پڑوسی سے بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں, اس سے بڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں, اس سے بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس گریڈ میں اور اس چکر میں پیسے کا امپورٹنس, اس کی اپنی امپورٹنس ہے, یعنی ڈیو امپورٹنس ہے, بڑھ گئی ہے پیسے کی امپورٹنس. یہ تو ہے اس کی بنیادی وجہ کہ ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں. دیکھیں, جب تک ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو گئے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ اینڈ نہیں ہے, پیسہ مینز ہے, یہ گول نہیں ہے, یہ پروسیس ہے. دیکھیں, پیسے کے ذریعے آپ کچھ خریدتے ہیں جس سے الٹیمیٹ آپ کا پرپز ہوتا ہے کہ مجھے سکون ہو جائے گا یا مجھے خوشی ہو جائے گی. تو یہ ہم نے اس کو مینز کی بجائے اینڈ بنا دیا, ہم نے اس کو پروسیس کی بجائے, ایک ٹول کی بجائے ہم نے اس کو پرپز بنا دیا. یہاں پہ مسئلہ خراب ہو گیا. خوشی اور سکون جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کنٹینٹمنٹ, اس کا تعلق براہ راست پیسے سے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ امپورٹنٹ یا یوزفل نہیں ہے, لیکن خوشی اور سکون سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے. خوشی اور سکون, دیکھیں, اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ بچوں میں اور بڑوں میں کون سا سیگمنٹ ہے وہ زیادہ خوش رہتا ہے, تو یقیناً آپ جواب دیں گے کہ بچے. اب انہوں نے کون سے پیسے کمائے ہوتے ہیں یا انہوں نے کون سی اچیومنٹس کی ہوتی ہے جو وہ خوش ہوتے ہیں. ہمیں دو فیکلٹیز اللہ نے دیے جو بڑے امپورٹنٹ ہے, ایک ہے میموری اور ایک ہے امیجنیشن. میموری اس لیے تھی کہ ہم یاد رکھ سکیں, سیکھ سکیں اور ری انوینٹ نہ کری ویل کو, اور امیجنیشن اس لیے دیا تھا اللہ نے کہ ہم اپنے فیوچر کو ڈیزائن کر سکیں. لیکن یہ ہم ان یوٹیلیٹیز کو, ان فیکلٹیز کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنے پاسٹ میں رہتے ہیں تو گلٹ اس سے پروڈیوس ہوتا ہے, اور جب فیوچر میں رہتے ہیں تو انگزائٹی پروڈیوس ہوتی ہے, اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا سکون اور ہماری خوشی متاثر ہو جاتی ہے. سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں پریزنٹ مومنٹ میں رہنا پڑے گا. اگر آپ ایون اپنے فیوچر کو ڈیزائن بھی کر رہے ہیں تو اس کا جو ڈیزائننگ ہے یا اس کی جو پلاننگ ہے یا اس کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہے وہ تو آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں ہی کرنی پڑے گی. تو یہ مائنڈ فلنس کی کمی اور مائنڈ لیسنس, اور اپنے لیے ہم گولز پہ گولز رکھتے جاتے ہیں, خوشی ہوتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی میں گریجویٹ ہوں گا تو میں خوش ہوں گا, ڈگری مل جاتی ہے, پھر ایک اور ٹاسک آ جاتا ہے کہ اب تو اچھی نوکری بھی چاہیے, نوکری ملے گی تو میں خوش ہوں گا, نوکری مل جاتی ہے, لیکن خوش ہونے کی بجائے میں ایک اور ٹارگٹ رکھ لیتا ہوں کہ اب شادی ہوگی تو میں خوش ہوں گا, پھر بھی نہیں ہوتے, پھر بچوں کا ٹارگٹ آ جاتا ہے, پھر ان کی ایجوکیشن, ان کی شادیاں, اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. ہمیں پروسیس کو ہم پروسیس کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے, اس سفر کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے. منزل بدلتے رہتے ہیں, سفر کو کیسے انجوائے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں. تو ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے, ہم منزل کو انجوائے کرنے کے چکر میں اپنے سفر کو سفر ہی کر دیتے ہیں, ہم اپنے سفر کو پھر انجوائے نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, انگریزی والا سفر ہو جاتا ہے, انگریزی والا سفر ہو جاتا ہے. بالکل. بغدادی صاحب, سکون اور خوشی میں فرق کیا ہے؟
اور آج ابھی جو ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں نا, اس میں بہت کچھ نکلے گا, بڑے اس کے پروز اینڈ کونس بھی نکلیں گے, اور بڑے میرٹس ڈی میرٹس پہ بھی بات ہوگی. بیسکلی ابھی نہیں بتاتے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اوکے. ہم پیسے سے ریلیٹ کر دیا گیا اس چیز کو انفارچونیٹلی کہ پیسہ ہے تو سکون اور خوشی ہے, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. فرق کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟ دیکھیں جی, جو وارثی صاحب نے بات کی کہ خوشی ایسی چیز ہے کہ جس کی تعریف اسپیسیفکلی آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی احساسات, جذبات اور کیفیات ہیں جو انسان کے دل اور اس کے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ احساسات اور کیفیات اور یہ جذبات ہر بندے کے اس کی اپنی طبیعت اور نیچر کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اینی تھنگ فزیکل. یہ کپ نہیں ہو سکتا, یہ موبائل, یہ کاغذ, یہ کچھ فزیکلی نہیں ہے, فزیکل چیز کا نام نہیں ہے. یس, احساسات ہیں, جذبات ہیں, کیفیات ہیں. اب یہ جو کیفیات ہیں, تو اگر یہ ہر بندے کا, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ زاویہ نگاہ ہے. آپ کس چیز کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں ویسے آپ کی خوشی ہوگی. سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ایک قول سے اس بات کو ہم استنباط کرتے ہیں. آپ کی محفل میں ایک شخص آتا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں دنیا کیسی ہے, تو وہ دنیا کی بہت تعریف کرتا ہے اور بہت اچھا جانتا ہے اس کو. تو آپ فرماتے ہیں صدقت, کہ تو نے درست کہا. اچھا, اسی محفل میں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آ جاتا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کیسی پائی آپ نے. اب وہ دنیا کی ساری خامیاں بیان کرتا ہے اور برائیاں بیان کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں صدقتا, تو نے بھی درست کہا. جو حاضرین ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ دو متضاد آراء کو آپ نے درست قرار دیا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جو امپلیمنٹیشن اور تطبیق فرمائی آپ نے وہ ہیپینس ہے. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا زاویہ نگاہ اپنا اپنا ہے دنیا کو دیکھنے کا. جس شخص نے دنیا کو اچھا جانا اور اچھے اینگل سے دیکھا اس کو وہ اچھی لگی, اس نے وہ بیان کیا اور اس کے لیے وہ درست ہے. اور جس نے دنیا کو رانگ اینگل سے دیکھا اور اس نے صرف یہ دیکھا کہ یہ تو صرف مصیبت ہی ہے, ایک تو عذاب کی جگہ ہے, تو وہ اس کے لیے وہ تھی. صحیح, گویا کہ یہ ایک زاویہ نگاہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات دیکھیں, ایک ہوتا ہے آپ کا عارضی سکون, ایک ہوتا ہے آپ کا قلبی سکون. اختر عباس صاحب آپ بھی اس پر بات کر سکتے ہیں. اب ایک گرمی ہے, ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, جو پیسے کی ہم دوڑ کی بات کر رہے ہیں, تو ایک ہے جس کے گھر میں اے سی لگا ہے, ہمسایہ ہے اس کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے. اب دیکھیں وہ بھی تو وہی سکون سے نیند سونا چاہتا ہے نا. ایک یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے جو ہم عام زندگی سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو بہت بڑا بیماری ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس کو ریکوری کر کے واپس آ جاتا ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ایک چھینکوں اور ہلکی سی بیماری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ڈیتھ بیڈ پر پہنچ جائے. تو کیا اس میں نہیں آپ سمجھتے کہ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے؟ اچھا نا, دو چیزیں ہیں. اصل پرابلم ہمارے لیے یہ ہے, آپ کسی چیز کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. ہم پیسے کی جو افادیت ہے سوسائٹی کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن انکار اس بات کا ہے جب آپ اس کو ضرورت سے آگے لے جاتے ہیں, یعنی ایکسیڈ کرتے ہیں. جب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, جب آپ نے پیسے ہی کو سب کچھ مان لیا تو اب آپ کے لیے خرابی کریے, جب گریڈی ہو جاتے ہیں, گریڈی ہو جائیں گے آپ. لالچ کرتی کیا ہے؟ لالچ تو ہے ہی بری بلا ہے, اس نے آپ کے لیے مصائب اور پریشانیاں ہی لانی ہیں, خوشی نہیں لانی. بالکل ایسی. تو جب ہم نے پیسے کو ضرورت بنا لیا اپنی اور ہر خوشی ہم نے اس معیار کے اوپر پرکھنے کی کوشش کر لی تو وہ ہمارے لیے مصیبت بنا. اب ضرورت کیا تھی؟ ہم ایک ابھی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے 5. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. اوکے جی, ویلکم بیک. بریک سے پہلے ایک کالر طارق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا واقعی بیماری یا کوئی پریشانی حقیقتاً اس کا اثر جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا ہم اس کو اپنے آپ پر حاوی کر لیتے ہیں؟ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا اختر صاحب آپ دیکھیں, تاریخ میں تو ایسے بہت سے واقعے ملتے ہیں کہ لوگ بہت سخت بیمار ہوئے, ٹانگیں بھی ان کی کاٹنی پڑی, تو انہوں نے میڈیسن نہیں لی, کہا کہ میں نفل پڑھ لیتا ہوں, تم اس دوران کاٹ دینا. اچھا, یہ آپ کے اندر کی فیلنگ ہے, آپ اس کو درد کو اتنا بڑھا لیتے ہیں, اپنے پہ طاری کر لیتے ہیں, تو رونے اور کرلانے سے آپ کو فرصت نہیں ہوتی. پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بالکل برعکس سوچتے ہیں. ایسا بھی پیسے کے بارے میں ہم مسلسل بات کر رہے تھے
कितने घर ऐसे हैं जहाँ पैसा कम होता है पर वहाँ सुकून ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग ऐसी, बच्चे भी, बीवी भी हर वक्त आपकी शिकायत नहीं करते, हर वक्त डिमांड नहीं करते। वैसे तो अल्लाह का हुक्म है लैसल इंसान इल्ला मासा, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा काम कर लें, ज़्यादा एफर्ट कर लें, मैं ये एग्जांपल एफर्ट पुट करें तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ये जितने लोग 2 जॉब्स करते हैं, 3 करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, तो यानी उनको लालच नहीं कोई होता, ना शायद कोई वर्कोहलिक होते हैं, पर आप अपनी ज़रूरतों के एतबार से एफर्ट ज़्यादा पुट करते हैं। बच्चे आपके ज़्यादा हों तो आपको ज़्यादा चाहिए होगा ना, या आपको खुशी ज़्यादा चाहिए। अब चूँकि सारी चीज़ें जुड़ी, शॉपिंग लिस्ट है ये, सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि यू नीड मनी, आपके बैंक में हो, आपके घर पे हो, तो आप अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने मेहमानों के लिए तो यू बी कंफर्टेबल। अच्छा नहीं होता तो ऐसे लोग भी हैं कि जो उस कम में गुजारा करते हैं। यानी ये जो एक मिथ है कि हर सूरत में हम जेलस होते हैं, शायद सभी नहीं होते, और वरना तो ज़िंदगी में अल्लाह माफ़ करे इतना अपसेट हो जाए, इतना अनरेस्ट हो जाए, बिल्कुल, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ों पे कनात करते हैं। अच्छा, अगर तस्वीर के 2 रुख देखे जाएं तो जहाँ तक जेलसी का फैक्टर है, हमारी सोसाइटी में जेलस होने, मेरा ये ख्याल है जेलस होने वाले कम है, जेलस करवाने वाले ज़्यादा हैं, उन्हें सहूलत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जिसके पास कुछ है शो ऑफ करना, वो एंजॉय भी करते हैं, वो दूसरों को बेवकूफ़ बना के या समटाइम उनको आग लगा के दे। अच्छा, आप देखा यूनिवर्सिटी में लड़कियां, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमलन आप उस पर सुकून में होते हैं, पर दूसरा आपको एहसास दिला के डिप्रेशन में ले जाता है। इवन आप लंबे कद के, आप लंबे कद के हैं, आप उसमें शुक्रगुजार हैं, आप लंबे कद के हैं, आप शुक्रगुजार हैं, आपके साथ वाली कहे कि तुम बहुत लंबी लग रही हो, तो ठीक नहीं है, तो आपको बेहोना शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखें बड़ी हैं, आप शुक्रगुजार हैं, दूसरा आपको बताता कि नहीं तेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ज़रा उनको चुची सी करके रखा कर। तो आप उसके द पीपल यूज टू ड्राइव, दे ट्राई टू ड्राइव यू, और हमारी खुशी को खा जाते हैं। Why don't they drive their self? They love to do that. उन्हें लगता है कि they are the people, इनके साथ ड्राइव। देखिए, हर अक्लमंद आदमी के साथ कुछ अहमक होते हैं, और हर अहमकों को बड़ा अहमक बनाने के लिए लोग मौजूद होते हैं। तो जो लोगों के कहने पे ज़िंदगी अपनी दाएं से बाएं करें, शुक्रगुजारी छोड़ दें, कंटेंटमेंट छोड़ दें, और ये तो अंदर से निकलनी चाहिए ना। अगर लोगों के कहने पे आपने खुश होना है और लोगों के कहने पे आपने नाराज़ होना है, तो दैट्स नॉट फेयर। सही। फजल भाई साहब, ये जो लोग अपनी खुशी को छोड़ देते हैं, लोग उनको ड्राइव कर रहे होते हैं, एक्चुअली इनकी क्या साइकी होती है? क्या इन्हें अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं होता, या अल्लाह ताला ने जो उन्हें बेशुमार नेमतें दी हैं उनको शुक्र करने की आदत नहीं होती? देखिए, ये इसका ताल्लुक़ हमारे देखने से है, जिसको ऑप्टिमिज़म का वर्ड भी यूज़ होता है और पेसिमिज़म का वर्ड भी यूज़ होता है। किसी को आधा ग्लास जो है वो खाली नज़र आता है, और किसी को आधा ग्लास जो है वो भरा हुआ नज़र आते हैं। देखिए, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है, आज इस बात को समझ लें कि ये भरा हुआ जिनको नज़र आता है, बेसिकली उनका भी जो एम है वो ग्लास को शायद फुल करना हो, जिनको आधा खाली नज़र आ रहा है उनका भी सेम एम होगा। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क उस प्रोसेस में आता है। जो भरा देखेगा उसको कंटेनमेंट होगी, ग्रैटिट्यूड होगा, शुक्र अदा करेगा, और उस शुक्र की वजह से, उस कंटेनमेंट की वजह से उसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाएगी और वो उसको अच्छे तरीके से फुल कर पाएगा। जो उसको आधा खाली देख रहा है वो ऑलरेडी जो है वो एक फीलिंग ऑफ लॉस में होगा और उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी और वो कभी नहीं कर पाएगा, प्लस इस प्रोसेस को एंजॉय भी नहीं कर पाएगा, ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा। एक तो देखने से ताल्लुक़ है। दूसरा, देखिए, ये जो हम पैसा बेसिकली बहुत यूज़फुल टूल है। ग्रीड जो है वो जब इसमें शामिल हो जाता है तो फिर हम सेटिस्फाई नहीं होते अपने। देखिए, ग्रीड की डेफिनेशन ही यही है कि वी वांट टू बी मोर देन वी करंटली आर। जो इस वक्त हमें उससे ज़्यादा होना चाह रहे हैं, तो इस वक्त जो मैं हूँ और उसके साथ मैं कंटेंट नहीं होऊंगा और मैं हमेशा इससे ज़्यादा होना चाह रहा हूँ, तो कभी भी मैं कंटेंट नहीं हो पाऊँगा। यानी ऐसे बंदे को आप इस प्लैनेट का प्रेसिडेंट बना दें तब भी वो खुश नहीं होंगी, उनकी आंखें मार्स पे चली जाएंगी, मून पे चले। ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रैटिट्यूड और शुक्र का ये मतलब नहीं होता कि आप स्ट्रगल करना छोड़ दें। उसका मतलब ये होता है बिल्कुल जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर शुक्र अदा करें, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, कंज्यूम करें और आगे बढ़ने की जो कोशिश है उसको जारी रखें। ये अच्छा, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं उनके हाथ कभी
पैसा नहीं आता। देखिए जितने लोगों ने इस दुनिया में पैसा बनाया, खुद जिन्होंने इनहेरिट नहीं किया, जिन्होंने बनाया, उनका स्टार्ट में जो पर्पस था या जो पैशन था वो पैसा बनाना नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो मेरे और आपके लिए वैल्यूबल है और पैसे ने उनका पीछा किया, यानी दे अट्रैक्टेड मनी। वो पैसे के पीछे भागे नहीं, पैसा उन्होंने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। कैसे? उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया जो बाकी इंसानों के लिए यूज़फुल था, वैल्यूबल था, तो ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा आ गया। हमें भी ये कॉन्सेप्ट बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाह रहे हैं या इसको एज अ यूज़फुल टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसका तरीका ये है कि हम अपने अंदर वैल्यू डालें। देखिए सबके पास 24 घंटे हैं, 25 घंटे किसी के पास भी नहीं है। यू आर नॉट पेड फॉर द टाइम। आपको घंटों के हिसाब से पे नहीं किया जाता, आपने उन घंटों में कितना वैल्यू पुट किया उसके लिए आपको पे किया जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादा पे किया जाए या आप ज़्यादा पैसा कमा लें, तो आपने अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। टाइम को मत इंक्रीज़ करें, वैल्यू को इंक्रीज़ करें उस काम में। एक ही इदारे में 2 लोग काम करते हैं, एक को 8 घंटे की बदले में 6 डिजिट्स में सैलरी मिल रही होती है और उसी इदारे में एक और बंदा भी 8 घंटे उससे ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम कर रहा होता है, लेकिन उसको कॉम्पनसेशन कम मिलती है। काम घंटों में फ़र्क नहीं है उनका, उनके काम की वैल्यू में फ़र्क है। सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, नॉट ऑन आवर जॉब, नॉट ऑन आवर बिजनेस। हम जब अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट एक मिनट दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं, इंटरनेशनल हैं, और उन्होंने सेम एक बड़ी अच्छी चीज़, मैंने ये थ्योरेटिकल उनका ये पढ़ा कि लेट्स सपोज जिस तरह 24 घंटे और 24 घंटों में जितने मिनट्स हैं और मिनट्स में जितने सेकंड्स हैं, लेट्स सपोज इट्स अ मनी, लेट्स सपोज इट्स अ पैसा, ठीक है, और ये वो पैसा है जो आपको अर्न नहीं करना पड़ता। आप जब आंख खोलते हैं तो 24 घंटे के लिए डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है आपकी लाइफ में जब तक आप जाग रहे हैं, ठीक है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप उसको स्पेंड कैसे करते हैं, आप उसको ज़ाया करते हैं या, क्योंकि टाइम इज़ मनी, जिस तरह फजल साहब बात कर रहे हैं। अब यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काबिल नहीं है या नहीं। वैल्यू का फ़र्क है, आप कुछ ना कुछ इंसान करता रहता है, कोशिश करता रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप अपने सेकंड्स की हिफाजत कर लो तो मिनट्स की और घंटों की हिफाजत कर लेते हैं। और इस पर बड़ी खूबसूरत मूवी याद आ गई, हॉलीवुड की मूवी थी, जो टाइम मैनेजमेंट और आपका टाइम जो एक्चुअली वो आपकी मनी और आप उसको कैसे उसको खर्च कर रहे हैं, फिर आपको बैक में क्या मिल रहा है, आपका उसका आउटपुट क्या और इनपुट के तौर पर आपका टाइम, और वही बात है कि हम उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सर मैं एक गुजारिश चाहूँगा इसमें करनी, अभी जो कॉलर है ना, इनकी बात से मैंने ये बात ली, उन्होंने आपको ये कहा कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए लोग सीखते हैं। आप ये प्रोग्राम करके जो लोगों को सिखा रहे हैं और आपके अंदर एक इनर में एक सेटिस्फेक्शन आ रही है और आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये पैसे के ज़रिए है। नहीं, अब बात ये है कि दुनिया में अगर सिर्फ पैसा सब कुछ होता ना, जिसको हमने ज़रूरत बना लिया है, जो मैं शुरू में बात किया था, अगर सब कुछ पैसा होता तो जो इस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जहाँ पे सालाना $75,000 तक खर्च किए जाते हैं, एक बंदा करता है, वहाँ पर ख़ुदकुशियों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, तलाक सबसे ज़्यादा वहाँ होती है, परेशानियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ लोगों के पास मौजूद हैं। गोया कि जो इसका ताल्लुक़ है वो आपके दिल की सेटिस्फेक्शन के साथ है और आपकी तरबियत के साथ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका बड़ा बेहतरीन नुस्खा दिया, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि ये कैफ़ियत हैं जो दिल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। आपने फरमाया अला अन्ना फिल जसद मुदग़तुन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। आपने फरमाया कि दिल के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। फरमाया खबरदार जान लो कि वो दिल है। गोया कि आपकी खुशियों का सारा इन्हिसार आपके दिल के साथ है। अब इसको आप रिलेट करेंगे कि आपके दिल की तरबियत किस अंदाज में हुई हुई है। एक बुज़ुर्ग थे जो खाना काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह वाले थे, अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई खौफ है, ना हुज़्न है, ना मलाल है, वो खुश रहते हैं हर हाल में। तो वो काबा का तवाफ़ करते हुए जिस कैफियत पे चले गए, बात थी क्या कैफियत और एहसास, जिस कैफियत में वो थे, ये जाबर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाबर थे या अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो इसको रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं उनको कुछ देना चाहा, पैसों की सूरत में कैश देना चाहा, तो उन्होंने ये कहकर इस बात से इनकार कर दिया कि जो इस वक्त मुझे कैफियत मुयस्सर है
وہ اس اگر اس کے بدلے میں تم مجھے پوری دنیا بھی دے دو تو میں اس کو بھی ٹھکرا دوں. کیا بات ہے, کیا بات گویا کہ اس کو جو خوشی نصیب ہو رہی ہے وہ خوشی اس بات سے نہیں کہ مجھے پیسہ مل رہا ہے, اپنا اپنا معیار اپنا اپنا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے 5. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. میں جو بہت خوبصورت رہنمائی ملتی ہے, حضرت ابو قبصہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے بہت دولت دی ہو, بہت علم دیا ہو, اور دولت اچھی جگہ پہ خرچ کرتا ہو اور علم بھی ظاہر ہے عمدہ جگہ پہ, تو یہ اجر میں بہت شاندار ہے. دوسرے وہ جس کو رب نے علم دیا ہو اور دولت نہ دی ہو, اور یہ آرزو مند ہو کہ اگر مجھے ملے تو میں وہیں خرچ کروں گا جہاں وہ خرچ کر رہا ہے. تیسرا وہ جس کو دولت ملی ہو اور علم نہ ملا ہو اور دولت غلط جگہ پہ خرچ کرتا ہو, ظاہر ہے گناہ گار ہے. چوتھا وہ ہے جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, پر وہ آرزو کرتا ہے کہ جب جب ملے گی تو میں اسی طرح گناہ کے کاموں پہ یا لیئر اور اس طرح کے کاموں پہ خرچ کروں گا. تو فرمایا کہ وہ گناہ میں اس کے برابر, اس نے کیا نہیں ہے پر اپنی اس آرزو کی وجہ سے. اچھا, اس سے خوبصورت رہنمائی شاید اور ہو نہیں سکتی کہ انسانوں کو آپ جس طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر اپنی آرزوؤں کو نیرو ڈاؤن کر کے کسی اچھی جگہ پہ لے کے جانا. حضرت عمر کے بارے میں ہمارے گمان ہے کہ سخت آدمی تھے. ایک دفعہ وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بوڑھے بدو کو دیکھا, ہی واز ویپنگ بٹرلی, تو جا کے پاس رکے, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا کیوں رو رہے ہو اور تم ایک ہی جملے کی دعا بار بار مانگ رہے ہو. تو اس نے دیکھا اور جواب نہیں دیا, اور پھر پوچھا تو اس نے کہا تم جانتے تو ہو میں کیا مانگ رہا ہوں. جب تیسری دفعہ کہا تو اس نے کہا کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں, اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تھوڑے ہیں. اچھا, اب یہ بات حضرت عمر سمجھتے تھے اس آیت کو. آیت میں اللہ نے کہا کہ مجھے وہ پسند ہیں جو شکر گزار ہیں پر وہ تھوڑے ہیں. یعنی ہی واز ڈیمانڈنگ, اور بدو تھا وہ, کوئی بہت عقل مند پڑھا لکھا نہیں تھا, پر وہ بھی جانتا تھا کہ مانگنا کیا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی پرائورٹی کو نہیں جان پاتے, یعنی دوسروں کی دولت کو دیکھ کے, دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو خوار کر لیتے ہیں. وہ آپ کو ملے گی نہیں, ملے گی تب جو اس لیے آپ ایفرٹ کرو گے. دوسرے کو دیکھ کے منہ لال کرنے سے, جو اس جیسے اے سی لگانے سے, جو جیسے گاڑی کرنے سے. چھوٹا سا ایک ایڈیشن کروں گا ان کی بات پہ. انہوں نے 4 چیزوں کی بات کی تو مجھے فوری یاد آ گیا 4 چیزیں. اللہ رب العزت نے نا انسان کی جو بالخصوص ہمارے اسلام کے اندر خوشی کو مختص کر دیا ہے 4 چیزوں کے ساتھ. سورہ العصر ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. اب جو خسران, نقصان یا گھاٹا, یہ غمی اور پریشانی ہے. تو ایک بار اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو صاف کر کے میدان ڈال دیا, جیسے لا الہ الا اللہ, لا الہ کے ذریعے ہر طرح کی خدا کی نفی کر دی, اور الا اللہ کے ذریعے اپنی ذات کا اثبات کر دیا. پھر ہر طرح کا خدا جب ختم ہو گیا تو ایک خدا ثابت ہو گیا. ایسے ہی یہی اسلوب یہاں پر آزمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی پہلے نفی کر دی کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے, ہر انسان خوش نہیں غمی میں ہے. اب جب یہ ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت اللہ کے ساتھ فرما رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الا الذین آمنوا. پہلا وہ خوش لوگ ہیں جو ایمان لے آئے, اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے پختہ طریقے سے. بالکل. دوسرا وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا لیکن اب اس کی پریکٹسز نہیں تھیں پہلے, اب وہ پریکٹس کرنے لگ گیا, ایمان اس کے اعمال میں نظر آنے لگا. وعملوا الصالحات. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وتواصوا بالحق, کہ پھر وہ لوگ ہیں جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں. جیسے آج آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے لوگوں کی بدگمانیوں کو ختم کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو حقیقی خوشی ہے اس کا راستہ دکھا رہے ہیں. تو آپ گویا کہ وتواصوا بالحق والے اس پہ عمل کر رہے ہیں. بالکل. چوتھی چیز فرما دے وتواصوا بالصبر. پھر بھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پریشانیاں آ رہی ہوں گی, خوشی ان کو نہیں مل رہی ہوگی, نقصان ہو رہا ہوگا, گھاٹا ہو رہا ہے, بچے مار رہے ہیں, مال نہیں ہے, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, تو پھر بھی وہ نقصان میں. تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ اب ایسے لوگوں کے لیے صبر ہے. بالکل. اگر وہ صبر کریں گے تو پھر ان کے پاس ایک نئی خوشی ہے. بالکل. تو گویا کہ جب آپ اپنے تمام امور کو رب کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کو حقیقی خوشی نصیب ہوتی ہے. بالکل صحیح. رب کی رضا سے ہٹا لیں گے تو آپ کی خوشی عارضی ہے. بالکل صحیح. اور سب سے امپورٹنٹ, اب ہماری ڈسکشن میں ہم نے یہ چیز تو نکال لی, ثابت کر لی, دیکھ لی, جو حقیقت بھی ہے کہ خوشی آپ کے دل سے ہے اور سکون آپ کے ذہن سے ہے. اب آپ ان دونوں اپنے دماغ اور دل کو جہاں الجھائے رکھیں گے, کسی پیسے کی دوڑ میں لگائے رکھیں گے, تو آپ پھر خوشی اور سکون کیسے حاصل کر سکیں گے؟ فضل صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا حل بتائیں. نفسیاتی طور پر انسان جو بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے,
کیسے وہ اپنے آپ کو, اپنے نفسیات کو ان ساری چیزوں سے باہر نکالے, اپنے آپ کو سمجھائے, حقیقی خوشی اور سکون کی طرف جائے. دیکھیے کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن جو چند بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک, ہم اپنے ایکشنز کو اون نہیں کرتے, ہم بلیم گیم میں جاتے ہیں, ذمہ داری کو ہم قبول نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میری انکم کم ہے. دونوں ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن جو کہہ رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے وہ مہنگائی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ کوئی ملک کے فائنینشیل پالیسیز میں اس کا کوئی سے نہیں ہے. لیکن جو کہہ رہا ہے کہ میری انکم کم ہے, اس کا یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں حل ہو جائے گا, کیونکہ اب اس کا فوکس آ گیا اپنی انکم پہ اور وہ انکم کو بڑھانے کے طریقے سوچے گا. تو ایک تو ذمہ داری لینا, اپنے حالات کی, اپنی سچویشنز کی ذمہ داری لینا. کریٹ جس نے بھی وہ مسئلہ کیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, سفر میں کر رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے اس مسئلے سے نکلنے کی. کیسے میں نکلوں گا, اس کے میں حل تلاش کروں, سلوشنز کے بارے میں سوچوں بجائے کہ پرابلم کے بارے میں سوچتا رہوں اور بلیم کرتا رہوں. ایک بات. دوسری بات, جیسے سورہ اثر کی نے مثال دی, تو اوتھینٹسٹی جس کو حق کہتے ہیں, جب ہم اوتھینٹک ہوتے ہیں, جب ہم جینین ہوتے ہیں, جب ہم فیک نہیں کرتے, جب ہم پریٹینڈ نہیں کرتے اور ہم اپنی سکن کے اندر کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اور ایسے دوست ہمارے ارد گرد موجود ہو جن کے ساتھ ہم اوتھینٹک رہ سکیں. وہ کہتے ہیں یو آر دا ایوریج آف دا 5 پیپل یو ہینگ آؤٹ دا موسٹ ود. آپ کے دوست احباب کس طرح کے لوگ ہیں یہ بھی بڑا ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کوالٹی کیا ہوگی اور خوش آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جیسے ہم نے صبر کی بات کی, لیٹس ڈیفائن دس ٹرمینالوجی. صبر برداشت کو نہیں کہتے, صبر اور ٹالرنس میں فرق ہے. پیشنس کہتے ہیں, صبر کہتے ہیں کہ جو آپ کے ایکشنز ہیں اس کی کانسیکوینسز ایک خاص ٹائم پہ آنے ہیں, اور اپنے ایکشنز کے بعد کانسیکوینسز تک اس کو پیشنٹلی دیکھنا, اس کو صبر کہتے ہیں. کہ کوئک فکسز سے ہم نکل آئیں, ہم شارٹ کٹس میں بلیو کرنا چھوڑ دیں, صبر اس کو کہتے ہیں. کہ ہم اپنے ایکشنز کے کانسیکوینسز کو اون کریں. ابھی میں پڑھوں گا تو 2 دن بعد میرے اچھے ریزلٹس آ جائیں گے, دیٹ از مائی آخر. تو ان کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. خوشی جو ہے سروس میں ہے, اپنے لوگوں کو آپ سرو کریں, اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سرو تبھی کر پائیں گے جب آپ یوزفل ہوں گے, جب آپ کی یوٹیلائزیشن ہو پائے, جب آپ کے پاس سکلز ہوں. تو یہ بھی ایک اور طریقہ ہے. تیسری ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اگر آج ہم سمجھیں کہ ہم ویسے اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے ہم مورٹل ہے, یعنی کہ ہم نے مرنا ہے. لیکن انکانشیسلی, غیر لاشعوری طور پہ ہم اپنے آپ کو امورٹل سمجھتے ہیں. امورٹل جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے, یا جو فیورز ہمیں ملے ہیں رب کی طرف سے, جب ان کو ہم نے ارن نہیں کیا, وی ڈنٹ ڈیزرو آل دیز تھنگز اینڈ یٹ وی گاٹ اٹ, سو وی نیڈ ٹو بی تھینکفل فار دیٹ. اب امورٹل کیسے سمجھتے ہیں, میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج صبح ہماری آنکھ کھلی, 10 لاکھ لوگوں کی آنکھ نہیں کھلی اس دنیا میں, لیکن جب ہماری آنکھ کھلی اور ہمیں چھت نظر آ گئی, ہم نے شکر ادا نہیں کیا کہ ہم ان 10 لاکھ میں سے نہیں ہیں جن کی آنکھ نہیں کھلی. کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو امورٹل پہلے سے تصور کر لیا تھا. اگر ہم نے اپنے آپ کو امورٹل تصور نہ کیا ہوتا تو آنکھ کھلتے ساتھ ہی پہلی چیز خوشی کی ہوتی کہ ہم ان 10 لاکھ میں سے نہیں ہیں. پھر 1 کروڑ لوگ وہ تھے آج صبح جن کی اپنی آنکھ تو کھلی, لیکن ان کے گھر والوں میں سے, ان کے لوڈ ونز میں سے, بالکل اچھی ایگزامپلز دے رہے ہیں آپ فضل صاحب. تو ہم ان 10 لاکھ میں بھی نہیں ہیں, ان 1 کروڑ میں بھی نہیں ہے. یہ ایک اور خوشی کی بات ہے. سو وی آر ناٹ کانشیس, ہم مائنڈفل نہیں ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں جو ہماری زندگی میں آلریڈی اچھا ہو رہا ہے. ہم اپنا کمپیریزن ہمیشہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ہم سے زیادہ پریویلیجڈ ہوتے ہیں, ان لوگوں سے نہیں کرتے جو ہم سے لیس پریویلیجڈ ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم خوش نہیں ہو پاتے, ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب سیلف ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, جب ہم خود اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ کیسے ایکسیپٹ کریں گے. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پلس پھر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی امپروو. بالکل فضل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, اور بغدادی صاحب, اختر صاحب آپ کا بھی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس سے ہم نے 3, 4, 5, 6 چیزیں نکالی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خود اپنی بہت اچھی اسیسمنٹ اور ججمنٹ کر سکتے ہیں. لوگوں سے مشورہ تب لینا چاہیے جب آپ کی کوئی بات عقل سے باہر ہو. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی مشورہ لینے ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ اچھا مشورہ ہوگا یا نہیں, اور پھر جو بات سنتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. 10 ڈفرینٹ باتیں سنی, 10 ڈفرینٹ باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جہاں تک سکون اور خوشی کی بات ہے تو یہ آپ نے خود ڈھونڈنی ہے.
किसी के कहने पे या कहीं से ख़रीदने से नहीं मिलेगी, पैसे से नहीं मिल सकती है। हमारे यहाँ शिकायत तो बहुत होती है। पिछले एक साल में 600 अरब लोगों ने मालियत की चैरिटी की पाकिस्तान में, खुशी के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए। ये बहुत बड़ी मिकदार है। ज़ाहिर है खुशी होती है, ये वहाँ गए जहाँ खुशी कम थी। आपको नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, शुक्र करें, आप यकीन करें कि आपको सुकून और हकीकी खुशी हासिल होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। सुबह सवेरे पाकिस्तान।